अल्लाह ताला उनकी शान बयान फरमा रहा हूं। चुनांचे ये जब चलते हैं तो बहुत सादे अंदाज से चलते हैं, नीचे निगाह करके जा रहे थे, बच्चे ने कहा कौन जी हो बेटा? अरे वैसा नहीं बोलना, जीवन हमारे महल्ले के बुजुर्ग आदमी है। अरे छोड़ो यार, अच्छे अच्छे को देख लिया, अच्छे अच्छे को देख लिया। ये बिगड़ा हुआ नौजवान था, उसने तौहीन के अल्फाज उस बुजुर्ग के सामने कह दिया। अरे छोड़ो यार, अच्छे अच्छे को देख लिया। पलट के वो अल्लाह वाला कहता, ओहो क्या कहा? अच्छे अच्छों को देख लिया, अच्छे अच्छों को देख लिया। सही बात है, तूने अच्छे अच्छों को देख लिया हो, काश कोई अच्छा तुझे देख लिया हो। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कुछ भी होने वाला नहीं। मगर जहां इस नियत से बैठे हुए, काश एक मरतबा मखदूम पाक गौर कर देखें, उनके देखने से मुकद्दर बन जाते हैं। फरमाया कि काश कोई तुझे अच्छा देख लिया होता तो तू भी अच्छा हो गया होता। तेरे देखने में, अच्छे के देखने में फर्क है। अगर तुझे अच्छे ने देख लिया होता तो तू भी अच्छा हो जाता। तो ऐसे बिगड़े हुए हर दौर में रहते हैं। सैयदना मखदूम पाक के जमाने में भी उनके दुश्मन बहुत थे। ऐसा नहीं कि औलिया किराम के दुश्मन इसी जमाने में है ना, हर दौर में। अरे अंबिया किराम के दुश्मन दुनिया में रहे हैं। चुनांचे कुछ हासिदीन मुखालिफीन ने एक मर्तबा हजरत सैयदना मखदूम पाक का मजाक बनाने के लिए और उनकी विलायत का इनकार करने के लिए उनके कश्फे सादिक का मुराकबा और मुकाशफा आंख बंद कर ली। ठीक है, जाओ, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कभी ऐसा और कभी गौर से देख लिया। हकीकी अल्लाह वालों की निशानी बता रहा हूं, हकीकी अल्लाह वालों की निशानी। यूं आपको देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पेशानी पर क्या लिखा हुआ है उनको समझ में आ गया। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, जाओ, फकीर की दुआ तुम्हारे साथ है, जाओ। वो यूं कह देंगे बेड़ा पार हो जाए। तवाज़ो, खामोशी के साथ उम्मत मुस्लिमा की, मखलूक खुदा की खिदमत करते रहते हैं, इसका इजहार नहीं करते। आज डॉक्टरों के पास जाओ तो पहले मुश्किल, हकीमों आमिलों के पास जाओ तो मुश्किल। डॉक्टरों के पास जा रहे, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, अल्लाह कितने टेस्ट ना करा दो। आमिलों के पास जाएं, कर को है, करा को है, ये है, वो है। अल्लाह जाए तो कहां जाए? फिर जिसके पास भी जा रहे हैं तो ऐसा होगा, अल्लाह कबूल करना हमारा। मुखालिफीन हर दौर में रहते हैं। सैयदना मखदूम पाक के पास भी कुछ मुखालिफीन, बिगड़े हुए नौजवान, पहले उन्होंने मीटिंग की, प्लानिंग की। देखो आज अशरफ का इम्तिहान लेंगे, शरीर लोग अशरफ का इम्तिहान लेने आ रहे हैं। ये साहिब कश्फ है, उन्हें कबूल नहीं। तो ये बंदे रियाकारी से, नामो नमून से बहुत दूर रहते हैं। कुदरत कभी कभी उनसे करामतों का इजहार करा देती है। ये करामत दिखाने के लिए नहीं आते हैं, बंदों की खिदमत करके अल्लाह से मिलाने के लिए आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों ने मीटिंग की, एक काम करेंगे यार, इनमें से कोई एक आदमी मुर्दा बन जाना, वो जनाजा है ना वो मस्जिद में, उसको लेकर आओ, उसके अंदर तुझे सुला देंगे। हम 9-10 आदमी जो है ना, क्या करामत है तुम्हारी भी। ये उन्होंने प्लानिंग की, उन्हें क्या मालूम, अल्लाह ने उन्हें बता दिया है मखदूम को। ये तो खादिम में नहीं बने, कचरा भी नहीं बने। सरकार मखदूम पाक के पास रोते हुए आए, हजरत क्या बताना, हमारा भाई मर गया है, हम लोगों ने गुस्ल कफन तमाम चीजों से फारिग होकर जनाजा लेकर आए, मेहरबानी करके आप नमाज पढ़ा दें, अल्लाह आपकी नमाज के सदक़े में हमारे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देना। इस कुछ बोलते राज, इशारे में बोलना, हर चीज खुली खुली बोले तो मजा ही नहीं रहता भाई। बेहतर है किसी इमाम साहब को लेकर नमाज नहीं, हजरत हमारी बड़ी ख्वाहिश, आप तो मखदूम पाक हैं,
مہربانی ہوگی آپ نماز پڑھا دیں. ٹھیک ہے جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو چلو، فرض کفایہ بھی ہے، نماز پڑھانا بھی ہے. اگر نماز نہیں پڑھائیں گے تو پھر بدنام کریں گے لوگ، مخدوم ہو کر ایک کے غم میں شریک نہیں ہوئے، فلاں فلاں فلاں. چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. سرکار مخدوم کچھوچا تشریف لائے، سب ایک دوسرے کو اشارہ کر لیے. اس کے بعد نگاہ غضب سے یوں دیکھا، میرے اشارے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ لوگ. پھر بھی کہا کیا پڑھا دوں؟ روتے کھڑے ہو یار، سمجھو بات کو تم. کیا نماز جنازہ پڑھاؤ؟ انہیں کیا معلوم کیا پوچھا جا رہا ہے. ہاں پڑھائیے. نہیں میری بات سمجھو پہلے. کیا اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ ارے ہاں سرکار ہم اجازت دے رہے، نماز پڑھا دیجیے. لفظ مردہ کہاں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا اس مردے کی نماز پڑھا دو؟ ہاں پڑھا دیجیے حضرت. بازو میاں کیا بھائی میں چلوں؟ اب دوست احباب یہ اٹھائی نہیں. ہم نے کہا تھا پہلی تکبیر میں اٹھ کے بیٹھ جانا، یہ تو پوری نماز پڑھا دیا اور یہ ایسے ہی لیٹا ہوا ہے. یار اس کو اٹھاؤ تو صحیح. دوست قریب آئے، کوئی ہاتھ پکڑا، کوئی ٹانگ پکڑا، اٹھ یار وہ رہا تو نہ. حضرت نے بظاہر نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، مگر حالات یہ بتاتے ہیں ان نادانوں کی نادانی پر تعجب رہا. اللہ اکبر کیسے ہیں؟ اپنے زبان سے لفظ مردہ نکل گیا، قدرت میں مردہ ہی بنا کے. یہ ہے مخدوم پاک. سبحان اللہ. زندے کو مردہ اگر کہہ دے تو مردہ ہو جائے. اگر ہمارے دلوں کے اندر کچھ اگر سستی، غفلت، کاہلی، مردے نہیں ہم لوگ. ہم لوگ مردے نہیں ہیں الحمدللہ، ہم لوگ زندہ ہیں. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان زندہ ہے. ہم یہ کہنے والے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چوک لگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا خدا زندہ، ہمارے نبی زندہ، تمام رسول زندہ، تمام اولیاء زندہ، ہمارا مذہب زندہ، اور اس مذہب کے صحیح ماننے والے بھی زندہ. جب ایک مردہ کو نہیں زندہ کو مردہ کہہ دیا، زبان سچی زبان سے کہہ دیا تو زندہ مردہ ہو گیا. ہم جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی نیند میں ہیں، نیند میں اگر وہ ایک نگاہ رحمت ڈال کر اے اللہ ان کی نیند سے ان کو بیدار کر دے، ان کی غفلت سے ان کو جگا دے، ان کو حوصلہ عطا فرما، قسم خدا کہ ہماری زندگی کی معراج ہو جائے. ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں، مخدوم پاک کے ماننے والے ہیں، اور پاک ہی لوگ پاک کو مانتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیث، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اور ہم بڑے خوش ہیں اللہ کے پاک گھر میں باغو سب پاک ہو کر، سب باادب ہو کر مخدوم پاک کا پاک ذکر کر رہے ہیں. اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی مخدوم پاک اور اسے جتنے بھی پاک دنیاوی تخت پر تاج وقت بن کر، تاج وقت سر پر پہن کر، تخت و تاج کے مالک بن کر 10 سال حکومت فرمائی. اس کے بعد پھر سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت دنیا نے دیکھ لیا آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت دنیا نے دیکھ لیا. اب ذرا ہماری دنیا میں بھی آئیے، ہماری دنیا میں بھی آئیے. اس دنیا میں بھی اللہ آپ کو بہت کچھ نوازنے والا ہے. زندوں پر بھی مردوں پر بھی تمہاری حکومت ہونے والی ہے. اب ادھر سے ادھر آئیے، وقت اجازت نہیں دیتا. اس حصے کو ابھی موقوف کیا جاتا ہے. تاریخ السلطنت بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو پھر زندگی نے کبھی وفا کی آنا ہوا تو اس حصے کو بیان کیا جائے گا. ابھی وقت کی نزاکت کو دیکھ کر آخری بولی ذکر صالحین کیوں کیا جاتا ہے، ذکر مخدوم پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اس لیے کر رہے ہیں
تاکہ ذکر مخدوم کے صدقے میں ذکر مصطفیٰ ذکر الہی قبول ہو جائے۔ ہم تو گندے بندے ہیں، ہماری زبان ایسی نہیں، مگر یہ پاک بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک وسیلہ لینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عقیدے کی بات اور عقیدت کی بات مختصر وقت میں بیان کیا، میں نے کوشش کیا ہے۔ ایک عقیدت کی بات ابھی اچانک آ رہی ہے گھر میں، اگر کہو تو بولوں۔ اللہ کرے سب کو مکہ مدینے کی بہار نصیب، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، اور ہر نماز کے بعد ہم سنی ہی تو ہیں جو نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی یا نبی السلام علیکہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانی رحمت کے لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد ادھر گنبد خضرا کو تصویر میں دیکھتے ہوئے، فوٹو میں دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ تا عدد میں آپ درود پاک کا ورد کر لیجیے۔ بارگاہ خدا بندی میں بھی حاضری ہو گئی، بارگاہ رسول مصطفیٰ میں بھی حاضری ہوگی۔ ایک وقت گزرے گا وہ جو ہمارے دلوں میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہوگی۔ عجب نہیں ان کا اشارہ ہوا، کب تک فوٹو میں دیکھ دیکھ کر درود پڑھتا، آ جا میں جا رہا ہوں۔ آنے کی دیر ہے، نہ جانے کی دیر ہے، بس دیر ہے تو ان کے بلانے کی دیر ہے، بس دیر ہے تو ان کے بلانے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس برکاتی بھائی بزرگ کو جنت نصیب فرمایا۔ ہمارے سفر عمرہ میں تھے وہ، سفر حج میں تھے وہ، الحمدللہ برکاتی تھے وہ، حضور احسن العلماء کے مرید تھے عمر کے حساب سے بوڑھے، مگر جذبات کے حساب سے بڑے نوجوان۔ ہم بھی ان کے سامنے فیل ہو جاتے تھے، زور زور سے شجاعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے چاچا ذرا آہستہ پڑھیے، آپ یہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو جائے گی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو ہمارے پیر نے اجازت دی، ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ روزانہ ان کا معمول تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اوپری منزل پہ جاتے تھے وہ، وہاں جا کے بیٹھ کے اپنے پورے وظائف پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے یوں جاتے تھے۔ روز گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں جاتے تھے، معاجہ میں جاتے تھے، مگر صبح کا جو ان کا معمول تھا یہ ہوتا تھا۔ ایک دن کیا وہ صبح تہجد سے پہلے چلے گئے، وہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد ذکر و اذکار کر لیا، نماز کے بعد 7 ساڑھے 7 بجے کی شراب پڑھ کے آتے تھے۔ ہوٹل ہی میں تھے، ساتھی تھے ہمارے، ہو سکتا 70 سال کی عمر ہوں گی۔ ایک دن آنے میں دیر ہو گئی، ہم لوگ پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہو گیا ہو۔ اللہ خیر، ہمارے جتنے دوست احباب تھے وہ لوگ بھی جلدی سے ان کو تلاش کرنے میں نکلے، وہ مسکراتے ہوئے آ گئے، ہاتھ پکڑ کے لائے، سب خیریت ہے؟ ارے آپ مدینے میں ہیں، خیریت ہی خیریت ہے۔ جو یہاں پر خیریت نہیں مانتا اس کی خیریت نہیں ہے، یہاں تو کوثر الخیرات موجود ہے، کوثر یہاں پر کیا نا، ظالموں نے ظلم عظیم کیا ہے، راستے بنا دیے زبردستی اس کے اوپر ان کو چلا رہے ہیں۔ ہرگز آپ جنت البقیع کے کنارے پر ٹھہرنا، 10,000 کم و بیش صحابہ کرام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ہم جیسے ناپاکوں کا پتہ نہیں کون سی مزار پر پیر پڑ جائے، ہم گنہگار، یہ غلطی مت کریں۔ آپ سائڈ میں کھڑے ہوں، ان کی روحانیت کام کر رہی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اندر داخل ہوا، جو قریب میں جو مزار پاک تھی، اتفاقاً میں دعا کیا، دعائے مغفرت کیا، اپنے لیے دعا کیا، حضور کی پوری امت کے لیے دعا کیا، جذباتی سے میں رضیوں کے لیے دعا کیا، برکاتیوں کے لیے دعا کیا، اشرفیوں کے لیے دعا کیا، اویسیوں کے لیے دعا کیا، وہ اپنے انداز میں جذباتی تھے، وہ سب کے لیے دعا کیا۔ اور دعا کرنے کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین جب میں نے یوں کیا تو اتفاقاً میرے ہاتھ میں ایک داڑھی کا بال آ گیا۔ پتہ نہیں کوئی سن رہا کہ نہیں سن رہا، بولوں بس کر دوں؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں کھال کی بات نہیں کر رہا ہوں، بال کی بات کر رہا ہوں یار۔ انہوں نے کہا، میں نے یوں ہاتھ تو دیکھے تو میرے ہاتھ میں مرنے کی، اس قبرستان میں حضور کے مدینے میں جو کوئی مر جائے اور اس کو دفن کا موقع مل جائے، دفن ہو جائے، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور ان کی شفاعت کرنے والے ہیں۔
ان میں سے وہ الگ ہیں جو 70,000 بلا حساب کتاب وہ الگ ہیں وہ. تو مجھے خیال آیا, پھر میں نے فوراً یہ سوچا کہ یہ میرے اختیار میں ہے. میری لاش کو مدینہ تک لانا وہ سب کے بس میں نہیں ہے, یہ بال تو میرے اختیار میں ہے. تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے تھوڑی سی مٹی ہٹا دیا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو گواہ رہنا, میرے بس میں جتنا اتنا کر رہا ہوں, میری قدرت میں اتنا ہی ہے. میں اپنے ایک بال کو تیرے حبیب کے قدموں میں دفن کر کے جا رہا ہوں. میرے مالک تو قادر مطلق ہے, تیرے حبیب کو گواہ بنا کر دعا کر رہا ہوں, میں مروں جہاں بھی مگر میری روح کو یہاں پر دفن کر دیں گے. یہ جس کا ایمان زندہ ہوتا ہے اس طرح کی. اب کوئی ہے جو ان سے پوچھے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, کون سے بزرگ نے یہ عمل بتا؟ نہیں, یہ جس کو ایمان ملتا ہے اس کے اندر یہ سب نعمتوں کا وجود ہے. اولیاء کرام کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں, ان عاشقوں کے, ان محبین کے واقعات, ذکر صالحین اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بندوں کے ذہن کی دماغ کی صفائی ہوتی رہتی ہے, ایمان پختہ ہوتا ہے, دل مصفا اور مزکہ ہوتا ہے. اسی لیے اس محفل کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. مالک مولا ہمارے ان تمام نوجوانوں بزرگوں کی طرف اس محفل کو جو انہوں نے سجایا ہے تو ان کی زندگی کو سجا دے, بلکہ ہم سب کی زندگی کو سجا دے. خصوصاً مخدوم کائنات, مخدوم پاک کے صدقے میں ہماری اس خدمت کو, ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سیدنا سرکار عالم نواز کے صدقے میں جملہ اس شہر واسطے کے اولیاء کرام کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرما. سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ, ان کو ان کی نسلوں کو اسی پر قائم و دائم فرما. سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا قائل و عامل بنا, مسلک حق اور ثابت قدم فرما. اولیاء کرام کے دامن کو ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رہنے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. میرے بولنے میں, بیان کرنے میں جو بھی لغزش خطا ہوئی معاف فرما دے. ہم تمام کو اپنے حبیب کی غلامی میں ہم کو, ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما دے. ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کا, صحابہ کرام کا صدقہ نصیب فرما. ان کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو آباد فرما. تیرے گھروں کو سجدے سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی اس محفل میں ہو یا جہاں کہیں ہو بیمار, سب کو صحت ایمانی اور تمام کو مرتے دم تک اسلامی زندگی نصیب فرما. اور مرتے دم اپنا اور اپنے حبیب کا نام ہماری زبانوں پر جاری فرما. لا الہ الا اللہ, پورا کلمہ پڑھنا, پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ لیجیے لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 یا رب العالمین. بدائی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب ماشاء اللہ آپ نے اس وقت نوازا, یہ سرکار کی طرف ماشاء اللہ اللهم صل على محمد الصلاة والسلام. اللهم صل على